बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 मार्च और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। एक बार फिर जो पहली खबर आपके सामने रखनी है वो वही है जिससे हमने पिछला वीलॉग का आगाज़ किया था और उस टॉपिक को बड़ी तफसील के साथ आपके सामने कवर करने की कोशिश की थी। और वो टॉपिक था सदर ट्रंप का पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना एक आईसिस के हाई वैल्यू टारगेट जो दहशतगर्द मोहम्मद शफीउल्लाह को पकड़कर अमेरिका के हवाले करने की वजह से। जो पाकिस्तान में से चंद पहले तज्जिए आए होंगे, क्योंकि जब ये मामला हुआ और सदर ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया तो उसके चंद घंटे के बाद ही हमने अपना वीलॉग आपके सामने रखा था। तो पाकिस्तान से जो चंद तज्जियात आए इस इशू पर, उनमें से एक तज्जिया हमारा भी होगा। और हमने तफसील के साथ आपको बताया था कि ये तज्जिया आते ही पाकिस्तान के अंदर जो टाउट्स थे उन्होंने उल्टी कलाबाजियाँ लेना शुरू कर दी। अब इससे ये बात वाज़ेह हो गई असल में कि ये बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। उसके बाद जब शाम के टॉक शोज़ प्लान हुए तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से कुछ अफसरान ने पाकिस्तान के मीडिया को कांटेक्ट किया और न्यूज़ डायरेक्टर्स और एंकर्स को कहा कि आज इसी इशू को डिस्कस करना है, आपने इसे बड़ा करके दिखाना है और आपने ये कहना है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सारी एफर्ट की थी वो सारी की सारी ज़ीरो हो गई, साड़ी गल हो गई है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी बात हो गई है, डील हो गई है, ये देखें हमने पहली ट्रांजैक्शन भी कर दी है और अब हमें सत्ते खैरे हैं और हम पाकिस्तान में अब अपने सियासी मुखालफिन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को और पाकिस्तान की आवाम को मज़ीद तुन के रखने जा रहे हैं। ये पैगाम दिया गया और इसी पर तमाम टॉक शोज़ जो हैं वो प्लान करवाए गए। इसीलिए आपने देखा कि आज के तमाम टॉक शोज़ में एक ख़ास किस्म का उसके अंदर एंगल था और एक ख़ास किस्म की डिस्कशंस अभी तक जो हमने देखे टॉक शोज़ उनमें नज़र आई। इसलिए हमने सोचा कि इस इशू को एक दफ़ा फिर हम हाईलाइट करें और इसके जो कुछ फैक्ट्स तो हमने आपके सामने रख दिए थे, क्योंकि उस वक्त चंद ही घंटे हुए थे ये मामला हुए और उसके बाद कई चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं। तो जो फैक्ट्स पिछले वीलॉग में नहीं रखे जा सके वो हम अब आपके सामने रखते हैं ताकि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिले, होलिस्टिक पिक्चर मिले कि ये मामला है क्या और क्या जैसे चौधरी निज़ामुद्दीन बेचने की कोशिश कर रहे हैं ये मामला वही है या नहीं है। पहली बात तो पिछले वीलॉग में हमने आपको ये बताई थी कि ये कोई स्पेशल चीज़ या अनहोनी चीज़ नहीं है। 9/11 के बाद से हमने बीसियों, दर्जनों, सैकड़ों लोग पकड़ के अमेरिका के हवाले किए हैं। ये भी उसी तरह की एक ट्रांजैक्शन है जैसा कि 9/11 के बाद से हमारी फ़ौज और उनकी फ़ौज, खुसूसी तौर पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रही हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भी देती हैं और लोग भी पकड़ के देती हैं। अब ये बड़ा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। इसी रिलेशनशिप के इख्तिताम पर अमेरिका जो है वो बार बार पाकिस्तान को डबल गेम के इल्ज़ामात भी देता है कि एक तरफ पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो तालिबान या दूसरे दहशतगर्दों के साथ मिलके अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको नुकसान भी पहुंचाता है। तो ये बहुत पुरानी ट्रांजैक्शंस चली आ रही हैं, कुछ नया नहीं है। हमें नहीं पता इससे पिछले हफ्ते कितने लोग दिए होंगे, इस हफ्ते कितने लोग दिए। तो पहली बात तो ये कि ये कुछ ऐसा नहीं हुआ जो आउट ऑफ प्रपोर्शन हुआ। फिर आप कहेंगे कि सदर ट्रंप ने वहाँ पर शुक्रिया क्यों अदा किया, तो मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया कि उन्हें ये सूट करता है अपनी होम ग्राउंड के ऊपर अपने लोगों को बताना कि देखें मैं एक हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द वहाँ से लाया हूँ। तो फिर आपका अगला सवाल आपके जहन में होगा कि गिल साहब आगे क्या होगा। फिर आगे तो इनकी बात तो हो गई, इनके पास तो ये ऑफ़र करने को है। जैसे हुसैन हक्कानी साहब ने भी एक ट्वीट किया और आजकल वो बड़े डेस्परेट ट्वीट्स करते हैं, हमेशा प्रो मिलिट्री, एंटी इमरान खान। मुझे नहीं पता कि वो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दिन रात वो ऐसे ही ट्वीट्स करते हैं। एक ट्वीट उन्होंने और किया कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है उसके पास सदर ट्रंप को ऑफ़र करना, इस्टेब्लिशमेंट मीन जनरल्स, ऑफ़र करना बहुत कुछ है और बदले में ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या ऑफ़र कर सकते हैं। और इस वक्त जो सारी फ़ज़ा है उसमें जो आज शाम के टॉक शोज़ करवाए गए हैं उसमें भी मैंने आपको बताया कि जो चौधरी निज़ामुद्दीन के अफसर ने तमाम एंकर्स को और न्यूज़ डायरेक्टर्स को कहा कि इसी पर फोकस करके शोज़ करें, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी दिया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताएं कि आप अब और कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि मेन मकसद आपको डीमोटिवेट करना है, आपका हौसला तोड़ना है और आपको मायूस करना है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है सारी की सारी खबर का, और वही काम हुसैन हक्कानी भी कर रहे हैं बता के। लेकिन अब आपके सामने एक और पिक्चर रखते हैं। वो पिक्चर ये है कि
صدر ٹرمپ نے جو کچھ بھی آنے والے دنوں میں یوکرین کے اندر کرنا ہے یا پاکستان کے اندر کرنا ہے، وہ کوئی عمران خان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے یا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے نہیں کرنا، وہ انہوں نے امریکی انٹرسٹ میں کرنا ہے۔ یہ ہم آپ کو پہلے دن سے بتاتے آ رہے ہیں، جہاں پر انہیں امریکی انٹرسٹ معلوم ہوگا وہ کریں گے۔ اور اب اگر ڈومیسٹک پولیٹکس دیکھیں یا ان کا اپنا سیاسی انٹرسٹ یہاں ہوگا، تو وہاں پر صدر ٹرمپ ان تمام لوگوں کو اس وقت اپنے نشانے پر رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے رجیم چینجز کیے، مثلاً وکٹوریا نولینڈ، جو کہ رجیم چینج کی ایکسپرٹ سمجھی جاتی ہیں اور پاکستانی ملٹری جنرلز کی مین جو کنیکشن تھا واشنگٹن کے اندر وہ سمجھا جاتا تھا۔ اور جب جنرل عاصم منیر اکلوتے امریکی دورے پر گئے تھے اور اس دورے پر انہی کے ساتھ تصاویر جو ہیں وہ سامنے آئی تھی۔ اس وقت کا سٹیٹس کیا ہے کہ جو مس وکٹوریا ہیں ان کے اوپر تمام سرکاری بلڈنگز میں جانے پر پابندی لگا رکھی ہے، ان کی سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے وہ ختم کر دی ہے، اور صدر ٹرمپ ان پر کڑی تنقید کرتے ہیں اور وہ ان کے نشانے پر ہیں۔ اور صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ڈیپ سٹیٹ ہے جنہوں نے ان کے خلاف کام کیا اور دنیا میں بہت سارے ملکوں میں امریکی مقاصد کے خلاف پلان کیا، اور ان کو میں نے ایکسپوز کرنا۔ تو اب یہ مس وکٹوریا کو یاد رکھیے۔ دوسرا، اس میں کڑی جو سیکرٹری بلنکن جو ان کے وزیر خارجہ تھے ان کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں صدر ٹرمپ، اور ان کو تو انہوں نے بہت ہی آڑے ہاتھوں لیا ہے اور بہت ہی فضول آدمی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ ڈالا، اور ان کی سیکیورٹی کلیئرنس بھی ختم کر دی اور ان کے بھی سرکاری بلڈنگز پر داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ ان تمام سچویشنز کے اندر اب صدر ٹرمپ نے اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس میں اپنا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو وہ کہتے رہے ہیں، وہ مس وکٹوریا ہوں، بلنکن ہوں یا دوسری تمام یہ جو رجیم تھی، ان کے لوگوں کو انہوں نے ایکسپوز کرنا ہے، کیونکہ انہیں ایکسپوز کریں گے تو انہیں اپنی پولیٹیکل مائلیج امریکہ کے اندر ملے گی آنے والے وقت میں۔ دوسری طرف اگر آپ صدر ٹرمپ کے قریبی لوگوں کو دیکھیں، تلسی گیبرڈ، مارکو روبیو، رچرڈ گرینل یا کاش پٹیل یا دوسرے تمام ان کے جو کچن کیبنٹ یا قریبی لوگ ہیں، تو آپ کو نظر آئے گی کہ وہ بھی ان تمام کے سیاسی طور پر جانی دشمن ہیں۔ میں سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں، وہ بھی ان پر بہت سخت تنقید جو ہے وہ کرتے ہیں اور وہ بھی ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اگر مس وکٹوریا نے ایک رجیم چینج یوکرین میں کی ہے، تو جس رجیم کو اس کا فائدہ ہوا چینج کرنے پہ، اس کو بتائے بغیر وکٹوریا کو ٹرمپ امریکہ میں کیسے ایکسپوز کریں گے؟ ایسے ہی اگر انہوں نے پاکستان میں رجیم چینج میں کوئی اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، جو کہ امریکی میڈیا کلیم کرتا ہے سارے کا سارا کہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے، تو پھر آپ بتائیے، اور صدر ٹرمپ بھی یہ کلیم کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ جب تک وہ پاکستان میں ہونے والی تمام تبدیلی کو ایکسپوز نہیں کریں گے اور اس کے تانے بانے وکٹوریا، بلنکن اور بائیڈن تک نہیں لے کے جائیں گے، تو انہیں ان ہاؤس فائدہ کیسے ہوگا؟ اور دوسری طرف جو ٹرمپ کے قریبی لوگ ہیں ان کی ڈائمنشن اور ڈائریکشن بھی دیکھنی پڑے گی۔ تو محض جو CIA اور ISI کے درمیان ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ دہشت گرد جسے کہا جا رہا ہے، اس کے تبادلے پر کیا صدر ٹرمپ کی یہ تمام کی تمام جو اپروچ ہے یہ بدل جائے گی؟ میرا جواب ہے نہیں۔ تو یہ ایک چائے کی پیالی میں ہمارے جنرل صاحبان طوفان لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ڈیولپمنٹ بالکل ہی بے معنی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے معنی ہیں اور اس کی امپورٹنس ہے۔ اس سے انہیں ایک اپرچونٹی مل سکتی ہے۔ یہ امریکہ میں جب یہ ایونٹ ہوا تو اس کے بعد جو جریدوں نے، امریکی نیوز آؤٹ لیٹس میں سے جو ایک میجر آؤٹ لیٹ جو HBO کے ساتھ منسلک ہے یا اس کا HBO کے ساتھ لینا دینا ہے، اس نیوز آؤٹ لیٹ نے جو باقی نیوز آؤٹ لیٹ کی نسبت تیزی سے سب سے پہلا جو ایک مفصل اس کے اوپر تجزیہ لکھا، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کا لنک بھی ویلاگ کے کامنٹ میں بھی اور ڈسکرپشن میں چھوڑ رہے ہیں، ضرور پڑھیے گا۔ اس کو پڑھ کے آپ کو امریکی میڈیا کیا سوچتا ہے یہ بھی سمجھ آئے گی۔ تو امریکی میڈیا نے بھی اس کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس کو ملٹری جنرلز استعمال کرنا چاہیں گے ٹرمپ کی انڈورسمنٹ کے لیے، تاکہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز انہوں نے کی ہیں، جو پاکستان میں میڈیا کو گیگ کیا ہے، جو پاکستان میں جیلوں میں لوگوں کو ڈالا ہے، جو ظلم و ستم کیا ہے، اس کے اوپر ٹرمپ ان کی سرزنش نہ کرے، اس کے لیے وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ اس پورے آرٹیکل کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ شاید یہ آبجیکٹیوز اچیو نہ ہو سکیں، کیونکہ جو ٹرمپ کے ڈومیسٹک آبجیکٹیوز ہیں یہ ان کے ساتھ ان لائن نہیں ہے ان لانگ رن۔ ٹرمپ نے کسی ہماری محبت میں کچھ ایسا نہیں کرنا، ان کے اپنے جو ڈومیسٹک آبجیکٹیو ہیں ان میں اگر مس وکٹوریا سامنے لائن میں ہیں تو پھر ان کے آگے ان سے ہاتھ ملانے والے جنرل عاصم منیر، تمغہ امتیاز ملٹری ہوں گے۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں اس نے چوری کی ہے تو چوری کا سامان تو برآمد کریں گے نا،
اور جس نے وہ چوری کا سامان خریدا ہوگا اس کو آپ کو پکڑنا پڑے گا مجبوراً، ورنہ عدالت میں آپ اسے چور نہ ثابت کر سکیں گے جس کو آپ نے چور ثابت کرنا ہے یا کہنا ہے۔ اس لیے صدر ٹرمپ کے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی ہو نہ ہو، لیکن جو ان کی ڈومیسٹک چیلنجز ہے ان کو پورا کرنے کے لیے ان پر کہیں نہ کہیں نزلہ گرنا ہے۔ ہاں، میں نے دوبارہ کہا کہ انٹرنیشنل آبجیکٹیوز میں اگر ان کا کہیں آبجیکٹیو ان کے ساتھ چلنے میں ہوا تو وہ وہاں ضرور چلیں گے۔ اس کی ایک اگزامپل آپ کے سامنے صدر جو وزیر اعظم مودی ہیں ہندوستان کی، ان کی رکھ دیتے ہیں۔ جب ٹرمپ پچھلی دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے تو اب کی بار ٹرمپ سرکار، اس طرح کے نعرے بنوائے گئے، اور پھر مودی نے ایک بہت بڑا جلسہ کہہ لیں، کنونشن کہہ لیں، ہیوسٹن میں امریکہ کے شہر میں کیا، جس میں 1 لاکھ سے شاید زیادہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، شاید پتہ نہیں کتنے لاکھ ہوئے، اور وہ بہت بڑا ایونٹ تھا۔ صدر ٹرمپ بھی اس میں گئے اور بڑی پکی یاری ہو گئی، جپھیاں ہوئیں اور مودی اور ٹرمپ بھائی بھائی بن گئے۔ اس کے بعد مودی نے اس کو بہت زیادہ سیل آؤٹ بھی کیا، اپنے انڈیا کے اندر بھی باہر بھی۔ ابھی جب صدر ٹرمپ آئے ہیں تو دوبارہ مودی کو فون بھی گیا ان کا، مودی کی ستائش بھی کی، اور مودی کے جو وزیر خارجہ تھے وہ سب سے فرنٹ لائن میں صرف میرا خیال 3 فٹ دور یا 2.5 فٹ دور جو ہیں وہ صدر ٹرمپ سے پہلی کرسی پر جو جے شنکر تھے وہ براجمان تھے، اور حلف برداری کی تقریب کی بات کہہ رہا ہوں جس میں کسی پاکستانی کو وہاں پر پہنچنے نہ دیا گیا۔ اس والا جو سیٹ آف ایونٹ تھا اس میں کوئی بھی پاکستانی حکومت میں سے وہاں پر تشریف نہ لے کے جا سکا۔ جو کوئی پاکستانی گئے وہ ایک اور ایونٹ کسی اور جگہ ہو رہا تھا، وہاں پر وہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس ایونٹ میں جہاں پر جے شنکر جو اصل میں تقریب حلف برداری تھی اس میں کوئی نہ پہنچ سکا۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ اب اسی مودی کے ساتھ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی دورے پر تھے مودی تو ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے ان کی عزت افزائی کی، جب بتایا کہ آپ پر میں ٹیرف لگاؤں گا، ساتھ کھڑے کر کے بالکل ان کو کہا کہ آپ پر ٹیرف لگاؤں گا کیونکہ آپ نے ہم پر غلط ٹیرف لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مودی ابھی واپس ہندوستان نہیں پہنچے تھے کہ وہاں پر ایک فوجی طیارہ لینڈ کرتا ہے، جو 206 پہلا طیارہ 206 جو غیر قانونی ہندوستانی تھے جو امریکہ میں مقیم تھے ان کو واپس بھیج دیا ہے۔ اب ایک امریکی میڈیا تو یہ لکھتا ہے کہ اس میں زیادہ تر، مجھے نہیں پتا انہوں نے مذہب کو کیوں اس میں ٹارگٹ کیا، لیکن ایک میڈیا آؤٹ لیٹ نے اسے ایسے رپورٹ کیا کہ اس طیارے میں زیادہ تر لوگ گجرات سے تھے جن کا مذہب ہندوازم تھا، اور ان کو لینڈ کروایا گیا پنجاب کے شہر امرتسر، جو کہ سکھ مذہب کا بہت ہی مقدس ایک شہر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چوائس جو ہے یہ صدر ٹرمپ نے کیوں کی، یہ بھی سمجھ نہیں ہے، اس کو بھی بہت نیگیٹیولی دیکھا جا رہا تھا۔ بہرحال اب صدر ٹرمپ نے 2 اپریل سے غالباً ہندوستان کے اوپر ٹیرف امپوز بھی کر دیا ہے۔ ایران کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے بھی ان پر سختیاں کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مودی صاحب ہیں ان کے غیر قانونی لوگوں کو بھی جہازوں میں بھر کے بھیجا جا رہا ہے۔ تو دوستی، ستائش کہیں کام نہیں آ رہی۔ صدر ٹرمپ ٹرانزیکشنل بیس چیزیں کر رہے ہیں جو انہیں سوٹ کرتا ہے، اور آئندہ بھی وہ وہی کرنے والے ہیں۔ تو صدر مودی کی اگر آپ اگزامپل لیں، اور اس سے پہلے بھی مودی نے بہت سارا کام کیا تھا، لیکن جب عمران خان صاحب گئے تھے پاکستان کا وزٹ، امریکہ کا وزٹ کرنے پاکستانی پرائم منسٹر کے طور پر، تو مودی نے وہاں پر جو عمران خان کی مودی کہہ دیا، صدر ٹرمپ نے جو عمران خان کی وہاں ستائش کی تھی، اس کے بعد بھی مودی پر ہندوستانی میڈیا میں کڑی تنقید ہوئی تھی، اور مودی کی جو ساری محنت تھی اس میں سے انہیں سفلتا نہیں ملی تھی، اس میں انہیں سکسیس نہیں ملی تھی، یہ کہا گیا تھا۔ تو اس لیے صدر ٹرمپ کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے، اور اس لیے پریشان زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہ جو پاکستانی رجیم ہے اور ٹاؤٹس ہیں وہ اس کو اسی طرح سے اچھال کے بڑھا چڑھا کر بتائیں گے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تو اس میں کوئی گھبرانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر، جج مرید عباس نے عمران خان کو خاتون زیبا چودھری، جج جو زیبا چودھری تھی، ان کو دھمکی دینے کے کیس میں باعزت بری کر دیا۔ یاد کیجئے جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا، پہلے تو اغوا کیا گیا تھا، پھر تشدد کیا گیا، پھر گرفتاری ڈال دی گئی، اور ایک جج نے جب میں عدالت میں پہنچا تو جو مجسٹریٹ تھے انہوں نے ظاہر ہے ریمانڈ دینا تھا، کیونکہ ریمانڈ لینے کے لیے پورے کرنل صاحب بھی موجود تھے، میجر صاحب بھی موجود تھے، ISI کا پورا پریشر تھا، پیچھے سے جو DGC تھے وہ پوری طریقے سے اس کو مینج کر رہے تھے، اور وہ ایک ریمانڈ تو ملنا ہی ملنا تھا ظاہر ہے۔
تو جب وہاں پر مجھے لے جایا گیا تو میرا پورا جسم نیلا تھا زخموں سے، کیونکہ مجھے اتنا تشدد کیا ہوا تھا. اور وہاں پر جو لوگ ہماری پارٹی کی طرف سے تھے ان میں کنول شوذب بھی تھیں، ہمارے بہت سارے وکلا بھی تھے، علی بخاری صاحب اور دوسرے وکلا وہاں موجود تھے عدالت کے اندر، اور فواد چودھری بھی تھے اس وقت، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی پہنچے تھے. اور ان تمام لوگوں کے سامنے میں نے اپنی قمیض اٹھا کر اپنی کمر جو ہے وہ جج کو دکھائی اور مجسٹریٹ کو دکھائی، جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. حالانکہ مجھے جب اکثر عدالت لایا جاتا تھا تو ایسے انجیکشن دے کر لایا جاتا تھا کہ میں عدالت میں بول نہ سکوں یا مجھے پتہ نہ لگے مجھے کہاں لایا گیا، اور میں آدھا معوف ہوتا تھا، اور مجھے تاکہ میں پوری طریقے سے عدالت کے ساتھ درست طریقے سے بات ہی نہ کر سکوں. تو میں نے جب وہ کمر سے اٹھا کے کپڑا دکھایا اور جج نے میری کمر دیکھی تو اس نے ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا. اس نے اسی ٹائم میڈیکل کروانے کا حکم دیا اور مجھے جوڈیشل کر دیا. اب یہ اپنی نوعیت کا واحد کام ہوا تھا جو اس کے بعد ہوا. اب جج نے جب یہ فیصلہ کیا تو مجھے ظاہر ہے جیل لے کے جانا تھا کیونکہ جوڈیشل کر دیا گیا، لیکن مجھے جیل لے کے جانے کی بجائے وہیں پر ایک سائٹ پر ایک الگ کمرے میں دوبارہ سے قید کر دیا گیا. پوری رجیم جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جیل نہیں جا سکتا جو مرضی ہو. وہاں پر 2-3 ایس پیز تھے، ان میں سے مجھے انہوں نے بتایا کہ جی اب آرڈر تو جیل کا ہو گیا ہے لیکن لگ نہیں رہا کہ آپ جیل جائیں، کیونکہ دوسری طرف سے ISI اور دوسرے لوگ مکمل ایکٹیو ہیں کہ آپ کا ریمانڈ ہر صورت لینا ہے. تو انہوں نے ایک KP سے تعلق رکھنے والے ایڈیشنل سیشن جج تھے، ان کے سامنے مجسٹریٹ کا جو فیصلہ تھا اس کی اپیل رکھ دی. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا کام تھا، ایسے ہوتا نہیں ہے کہ چاندی گھنٹوں میں جو ایڈوکیٹ جنرل تھے اسلام آباد کے وہ بھی پہنچ گئے. آج کل خیر وہ جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں وہ بھی نون لیگ سے دور ہو گئے ہیں اور تنقید کرتے ہیں رجیم پہ، لیکن اس ٹائم وہ بھی رجیم کا حصہ تھے پوری طرح سے. تو وہ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے ان ایڈیشنل جج صاحب کے سامنے مقدمہ رکھا کہ اس کا ریمانڈ ہمیں ہر صورت چاہیے، اس کو تو ابھی اور کٹ چڑھانی ہے اور اس سے اور چیزیں معلوم کرنی ہیں اور عمران خان کے خلاف بیان دلوانے ہیں. ان ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا اللہ بھلا کرے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے سٹینڈ لے لیا، انہوں نے کہا کہ اتنی تشدد کے بعد میں ریمانڈ نہیں دے سکتا، مجسٹریٹ نے درست فیصلہ کیا ہے، مزید آپ کو یہ بندہ دے دیں تاکہ آپ اور تشدد کریں، یہ جوڈیشلی ہوگا. جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تو شام ہو چکی تھی، 5-6 بج چکے تھے، انہیں مجھے جیل لے کے جانا پڑا. وہ ایک الگ بات ہے کہ جیل لے جانے کے بعد بھی اس تشدد کا وہ سلسلہ وہاں بھی جاری رہا، لیکن ان کی ہزیمت ہوئی اور ISI کو اور اس وقت کے اکابرین کو یہ چیز منظور نہیں تھی کہ ہماری ایسی عدالت میں ہزیمت ہو. تو انہوں نے پھر ایک نیا کام شروع کیا اور جسٹس عامر فاروق صاحب کو بیچ میں ملا کے میرے ریمانڈ کا جو فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج کا تھا وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. عامر فاروق صاحب نے اس پر انہیں جانتے ہوئے بھی کہ میرے پر تشدد ہو رہا ہے اس فیصلے کو ریورس کر کے زیبا چودھری صاحبہ تک بھیجا، اور زیبا چودھری صاحبہ نے میرا دوبارہ سے ریمانڈ دے دیا تاکہ مجھے ایک دفعہ پھر لے جا کر ان ISI کے عقوبت خانوں میں کٹ چڑھائی جائے. وہ ISI تھی یا MI تھی یہ میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس تو اس کے پروف نہیں، لیکن سیمنگلی ادھر ISI ہوگی MI ہوگی. تو جب یہ زیبا چودھری صاحبہ نے دوبارہ یہ حرکت کی، دوبارہ وہ ریمانڈ دیا، تو عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. اس وقت انہوں نے میرے لیے ریلی بھی نکالی تھی. مشکل حالات تھے عمران خان صاحب پہ، لیکن میں ان کے ساتھ ان کا وفادار ساتھی تھا اور وہ میرے ساتھ ظاہر ہے میرے لیڈر بھی تھے اور انہوں نے پورا ساتھ نبھایا. اور اس وقت جب مشکل ترین حالات تھے وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک ریلی نکالی میرے لیے، اور اس میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے زیبا چودھری صاحبہ کو کہا کہ آپ کا احتساب ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس چیز کو دھمکی بنا دیا گیا اور عمران خان صاحب کے اوپر میری یکجہتی میں بیان دینے کے لیے ان پر کیسز بنا دیے گئے. یاد کریں اس کے لیے متعدد بار عمران خان صاحب کو عدالتوں کا بھی چکر لگانا پڑا اور ٹاؤٹس نے اس سارے معاملے کو کہاں سے پہنچا کر کہاں پہنچا دیا تھا اور اس معاملے کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑی توہین کر دی. حالانکہ ماضی میں جو نون لیگ نے کر رکھا ہے، سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہوا ہے، مریم نواز نے جس طریقے سے ججز کو گالیاں دی ہوئی، ان کی ننگی ویڈیوز کے کلیم کیے ہوئے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے کہ میرے پاس ہیں، اور جو کچھ ججز کے ساتھ کیا ہوا ہے اس پر کوئی نہیں بولا. لیکن عمران خان کے اس بیان پر کہ تشدد کے باوجود دوبارہ ریمانڈ کیوں دیا گیا، اس پر ان کے اوپر مقدمہ بنا دیا گیا. آج یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ آپ کو اس کا سارا بیک گراؤنڈ پتہ ہو.
اور پھر یہ بھی یاد کیجئے کہ فیصل واڈا صاحب نے، مصطفیٰ کمال صاحب نے کس طریقے سے پریس کانفرنسز کر کے سپریم کورٹ کے ججز کے پگڑیوں سے فٹ بال کھیلنے کی باتیں تک کی تھی، ان کی سخت ترین توہین کی تھی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو بھی انڈر دا کارپٹ کر دیا تھا، لیکن عمران خان کے اوپر کیس چلایا گیا۔ شکر اللہ کا یہ ہے کہ آج جج مرید عباس نے عمران خان کو خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس سے باعزت بری کیا۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں تو مجھے بھی اس کا بہت ایموشنلی یا سائیکلوجیکلی میرے پہ اس کا دباؤ تھا۔ ویسے تو عمران خان صاحب پر اب سینکڑوں کیسز بنا رکھے ہیں، لیکن یہ اسپیسیفکلی یہ جو کیس تھا وہ جو ان کی میرے لیے محبت تھی اس وجہ سے بنا۔ جب میرے پہ تشدد ہو رہا تھا تو وہ اپنے آپ کو روک نہ پائے اور انہیں یہ سخت بیان بھی دینا پڑا جو انہوں نے قانون کے مطابق بیان دیا تھا، صرف یہ کہا تھا قانونی کارروائی کرنی چاہیے ان کے خلاف، اور وہ انہوں نے ریلی بھی نکالی۔ مشکل حالات تھے، ٹیررزم کا خطرہ تھا، ان کی جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اپنے سٹانس کے اوپر اور اپنے ورکر کے ساتھ، جو کہ میرے لیے بڑی ہی عزت کی بات ہے، میرے لیے بڑی ہی وہ ایک اوور ویلمنگ بات ہے میرے لیے کہ اس وقت انہوں نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ تو میرے لیے ایک بہت ہی یہ آپ یہ کہیں کہ ہمیشہ یہ تکلیف کا باعث تھا کہ میری وجہ سے ان پر یہ ایک کیس ہوا ہے، اور میرے حق کے لیے لڑتے ہوئے ان پر، ویسے تو میں نے آپ کو کہا کہ سینکڑوں کیسز ہیں، لیکن یہ اسپیسیفک کیس جو ہے وہ میرے حق کے لیے لڑ رہے تھے تو ان کے اوپر یہ ہوا، تو مجھے ہمیشہ اس کا ایک دباؤ تھا۔ آج میں تھوڑا ریلیوڈ فیل کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اس پہ وہ باعزت بری ہوئے، لیکن بیک گراؤنڈ آپ کو سارا اس لیے بتایا کہ آپ کو یہ بات پتا ہو۔ اچھا جی، چلنے سے پہلے جو بنوں میں ہوا اس حملے کی اپڈیٹ دے دیں۔ آئی ایس پی آر نے اپڈیٹ دی ہے فائنلی، 4 ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، کچھ لوگ 5 کہہ رہے ہیں، کچھ 4 کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ نمبر جو میرے سامنے ہیں وہ دونوں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال میرے سامنے 4 لکھے ہوئے ہیں، 4 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، اور جو حملہ آور آئے تھے وہ 16 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ یہ 16 کے 16 اپنے آپ کو ختم کرنے والے تھے، مطلب یہ 16 کے 16 جو ہے اپنے ساتھ بم باندھ کے آئے ہوئے تھے۔ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہو کہ اتنی بڑی تعداد میں خود کو ختم کرنے کے لیے دہشت گرد آئے ہوں، اور وہ بغیر اس بات کے کہ انہیں واپس نہیں جانا، وہ بس اپنی جان انہوں نے ختم کر دینی ہے، اور حملہ آور میں بہت بڑی اس کے اندر تعداد ہے، اور اس میں 13 معصوم شہری بھی شہید ہوئے، 32 کرٹیکلی انجرڈ ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ بچ پاتے ہیں، اور اس میں انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق حملے میں افغان شہری ملوث ہیں۔ یہ بہت جلدی ہم نے ڈٹرمن کر لیا، فوراً چلیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی رپورٹ ہو۔ تو یہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے۔ اب اس پر صحافی وحید مراد کا ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یقیناً کینٹ بچ گیا تو حملہ ناکام ہو گیا، عام شہریوں کا کیا ہے، وہ تو مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، 2 قومی نظریہ، آگے انہوں نے کویسچن مارک کیا ہے۔ بنو کینٹ پر حملے میں 12 سے 13 عام شہری شہید ہوئے، 25 زخمی ہوئے۔ عسکری حکام نے کہا کہ حملہ ناکام ہو گیا اور تمام ٹی وی چینلز وہی بات دہرا رہے ہیں، یقیناً کینٹ بچ گیا تو حملہ ناکام ہو گیا، عام شہریوں کا کیا ہے، وہ تو مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت حملہ اب میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو بھی ناکام کہنا ہے کہ 13 شہری ہم نے شہید کروا لیے، 5 یا 4 ہماری افواج کے لوگ شہید ہو گئے، اور 16 اس میں دہشت گرد مارے گئے، اور بم بلاسٹ ہوئے اور بے شمار نقصان ہوا۔ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ چھاؤنی کے اندر بم بلاسٹ ہوئے، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ چھاؤنی کے باہر ہوئے، بٹ وٹ ایور از دا ریزن، اگر اس کے بعد بھی یہ واقعی حملہ جو ہے وہ ناکام ہے تو پھر کامیاب کون سے والا ہوگا، یہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں ہے۔ ناکام تو یہ تبھی ہوتا اگر حملہ آور اسی وقت پکڑ لیے جاتے جب بارود سے بھری گاڑیاں، انٹیلیجنس کی بنیاد پر جہاں پر بارود سے بھری جا رہی تھیں گاڑیاں، وہیں پر ہم انہیں گرفتار کرتے، پکڑتے، اور یہ دہشت گرد وہیں پر ان کا کلا کما کیا جاتا، یہ کہیں حملہ کرنے کے لیے نکل ہی نہ سکتے، یہ حملہ ہی نہ کرتے، تو تب ہم اسے کامیاب کہتے۔ اب اس کو کامیاب کہنا میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ بہرحال مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔